बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबुल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून नहनु नक़स्सु अलैका अहसनुल क़ससि बिमा अवहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबत इन्नी राअतु अहदन अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर राअतु लिस्साजिदीन क़ाल या बुनय्य ला तक़सिस रअयका अला इख़वतिका फ़कैद व अलैका कैदह इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन व कज़ालिका युहिब्बुका रब्बुका युअल्लिमुल मिन तावील अहदीस व यतम्म निअमतहु अलैका व अला आलि याक़ूब कमा अतिम्मा अला अबूका मिन क़ब्लिही इब्राहीम व इसहाक़ा इन्न रब्बका अलैकुम हकीम। सूरह यूसुफ इब्तदाई 6 आयत कुरान शरीफ का ये 12वां सूरा है। अलिफ लाम रा, इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। ये आलम बिल मराहवे है। बिल मुराहदे से मुराद कि इसकी मुराद या तो अंबिया जानते या खुदा जानता है। तिल्का आयातुल किताबुल मुबीन, तर्जुमा में ये लिखा है ये किताब मुबीन की आयत है। और इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने इसको उतारा है कुरान अरबी ताकि तुम समझो। नहनु नक़स्सु अलैका अहसनुल क़सस, हमने जो कुरान आपके पास भेजा उसके ज़रिए से आपको बेहतरीन क़िस्सा बयान करते हैं। बिमा अवहैना इला हाज़ल क़ुरआन व इन्ना कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, इससे पहले आप इस क़िस्से से गाफिल थे, बेखबर थे, अनजान थे, जानते नहीं थे। व इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही, जबकि यूसुफ ने अपने वालिद से कहा या अबता इन्नी राअतु, अब्बा मैंने ख्वाब देखा है, अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर राअतु लिस्साजिदीन, 11 सितारे हैं और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। और क़ाल या बुनय्या ला तक़सिस रअयका अला इख़वतिका फ़कैद व ला कैदा, उनके वालिद ने कहा है मेरे छोटे बेटे तुम अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तुम्हारे लिए कोई तदबीर करें। इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बिलाशुबा शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। व कज़ालिका युहिब्बुका रब्बुका व युअल्लिमुल मिन तावील अहदीस, और तुम्हारा रब इसी तरह तुम्हें मुंतखब फरमा लेगा, तुम्हें ख्वाब की तामीर से का इल्म देगा और वो तुम पर वतिम निअमतहु अलैका व अला आलि याक़ूब, और वो तुम पर याक़ूब की आल पर अपनी नेमतें फरमा देगा। व अला याक़ूब कमा अतिम्मा अला अबूका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक़ा, जैसा कि उसने अपनी नेमत इससे पहले तुम्हारे दोनों दादाओं यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर पूरी की। इन्ना रब्बिका अलीमुन हकीम, बेशक आपका रब जानने और हिकमत वाला है। आमीन। अज़ान गिरामी, ये किताब है मदारिक तफसीर, इससे हम पहली जिल्द है ये। अज़ान गिरामी, जितने भी तराजुम हैं उसमें इसमें इशारा कहते हैं, इशारा करके कोई चीज़ को बताई जाए। अब इसमें इशारा 2 किस्म के हैं, करीब या बईद, करीब की चीज़ के लिए या दूर की चीज़ के लिए। अब इसमें भी 2 बातें हैं, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अगर मुज़क्कर है तो उसके लिए ज़ालिका इस्तेमाल होगा, जैसा कुरान की दूसरी आयत है सूरह बकरा के ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, उस किताब में शक न करना, हुदल लिल मुत्तक़ीन, वो मुत्तक़ीन को हिदायत देती है। जबकि तमाम तराजुम में लिखा है कि ये वो किताब है, ये किताब नहीं वो किताब, ज़ालिका के माने वो। इसी तरह सूरह बकरा के 3 पारे में यानी कि 253 आयत में है तिल्का रसूल फ़ज़्ज़लना अला बाज़िकुम बाज़, हमने उन बाज़ रसूलों पर बाज़ का फजीलत दी, न इन बाज़ रसूलों पर, यह मुअन्नस का है। इसी तरह यहाँ जब इस्तेमाल हुआ तिल्का आयातुल किताबुल मुबीन, और तिल्का के माने मुअन्नस, क्योंकि आगे आयत है, आयत भी मुअन्नस है, इसीलिए कहा गया तिल्का किताबुल। अब ज़ालिका माने वो, तिल्का के माने वो दूर की चीज़, हाज़ा के माने ये, और हाज़ा ही के माने ये मुअन्नस के लिए। अब कोई अगर हाज़ा को तिल्का कहे और तिल्का को हाज़ा कहे तो ये क्या कहेंगे उसे?
قریب کی چیز کو کہے دور کی چیز کو کہے یہ قریب کی ہے، اور قریب کو کہے وہ دور ہے. یا تو اس کو گرامر کا نہیں پتہ، یا اس کو زبان کا علم نہیں ہے، دو ہی بات، یا اس کے عقل میں کوئی کھوٹ ہے. باقی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے. اب تھوڑی سی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تلکا یہ لفظ اس میں اشارہ بعید مؤنث ہے. چونکہ لفظ آیت مؤنث ہے، اس لیے اس میں لفظ اس میں اشارہ بعید مؤنث دور کا استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ اگلا جو دو لفظ ہے الکتاب، الکتاب کے معنی خاص، اور مبین کے معنی عیاں، ظاہر، کھلا ہوا، جو دیکھا جا سکے، جس میں کوئی شک نہیں. اس عیاں یا ظاہر یا کھلے ہوئے کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کون سی کتاب؟ دیکھیں قرآن شریف کا ایک اسلوب بیاں ہے کہ آیات کا معاملہ کو اعجاز کے لحاظ سے غالب ہے اس پر. کیا کہ جیسا ہم نے کہا کہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ذالکہ وہ اس میں اشارہ کی طرف اشارہ ہے، بعید کی طرف، کہ چونکہ کتاب اس مذکر ہے اسی لیے حاذا کہ یہاں استعمال ہوا. آیات چونکہ مؤنث ہے اسی لیے تلکا استعمال ہوا ہے. یہ اہل علم کے لیے ہے. تو خاص کتاب اس میں شک نہ کرنا، کیونکہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے، متقی کے لیے ہے. تو اب جو بھی متقی ہوگا اسے ہدایت ملے گی. اب قرآن یہی چیز کہ جہاں قبل اگر بات ہو جائے کتاب اگر کہا جائے تو جہاں کہیں بھی لفظ کتاب یا الکتاب پکارا گیا ہے تو اس کے معنی یہ قرآن نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یہ وہ آسمانی، وہ کتاب جو آسمانی کتب مقدسہ میں شمار کیا جاتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور قرآن میں جب بھی پکارا گیا تو کتاب قرآن نہیں کہا، بلکہ قرآن کا لفظ قرآن استعمال کیا گیا ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سورہ حشر میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے. اسی طرح جب آپ اس میں غور کریں گے قرآن کو قرآن یا قرآنہ کہا گیا ہے. اب دوسری مثال ہم دوسری آیت پہ درے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. انا انزلنا، بے شک ہم نے اسے نازل کیا. دیکھو نازل کرنا اور ہے اور لکھوانا بتانا اور ہے آ کر کے. تو قرآن کو عربی زبان میں لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، تمہاری زبان میں ہے. اشرف الکتاب المقدس، اس آسمانی کتب جس میں نور ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور وہ مقصد انسان کو بیان کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور تکوین ہے چونکہ ابتدا سے لے کے انتہا تک، بدا سے لے کے نہایت تک کی ساری باتیں درج ہیں. جب ان کتب اسی زبان میں نازل کی گئی نہیں، بلکہ اس کو لکھوایا خود رب العالمین نے، اس آسمانی اشرف القتب کو اس مخاطب اول اشرف اللغات، یعنی قومی زبان جو ان کی تھی عبرانی یا یونانی میں ہوئی ہے، اور جس قوم کی ہدایت کے لیے تھی ان کی زبان وہی تھی. تو اس لیے ان اشرف الکتاب المقدس کو اشرف الرسل. پھر غور فرمائیں کہ جو رسول تھے وہ سب سے افضل تھے اس زمانے میں، اشرف تھے. 40 مقدسین کے روح کی تحریک سے اشرف المقامات پر، یعنی جہاں لکھوایا گیا وہ مقام بھی افضل ہے. ناپاک جگہ پر خدا کبھی کسی کو نہیں نکالتا ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے کہا جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے جہاں وہ جھاڑی جل رہی تھی، تو کیا کہا کہ موسیٰ اپنے نالین کو اتار کرا، اس لیے یہ جگہ مقدس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر جن کو پہلی کتاب شریعت دی جا رہی، ان سے کہا جائے کہ اپنے نالین کو اتار کر، جوتا کو اتار کرا، تو مقام کتنا مقدس ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مقدس کتاب ہے مقدس رسول کے ذریعے مقدس مقام پر اور مقدسین کے ذریعے تحریر کی گئی. وہ 40 اشخاص تھے، اور یہی نہیں بلکہ ان کو 1600 سال مرتب کیا گیا، لکھوائی گئی. ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. ان اشرف المقدس چونکہ انسانوں کی جانب سے نہیں ہے بلکہ خدائے ذوالجلال کی جانب سے ہے، اسی لیے اس میں کوئی بھی تبدیل یا رد و بدل نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس اشرف الکتاب المقدس کا آخری سورہ المکاشفہ، سورۃ المکاشفہ ہے، جو اس کی رکوع کے باب آخری رکوع، اور یہ آخری کتاب ہے، اس کی آخری رکوع کی آخری صفحہ پر آخری چند آیت جو ہیں وہ توجہ کے قابل ہے. آئیے ہم تلاوت کرتے ہیں 18ویں آیت سے لے کر کے 21ویں آیت تک کہ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس کتاب مقدس کی آیات کو کچھ نکال ڈالے تو خدا
اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے نکال ڈالے گا، یعنی کہ خارج کر دے گا نام سے بھی اس کا۔ جو ان باتوں کی گواہی دیتا وہ کہتا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں، آمین۔ اے خداوند یسوع آ، خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ اب آئیے، ہم نے کیسے کہہ دیا؟ اپنی طرف سے نہیں، میں نے کہا دونوں کتابیں ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سورہ بقرہ، دوسرا سورہ قرآن شریف کا، اس کی آیت نمبر ہے 210۔ هل ينظرون الا ان ياتهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضوا الامر والى الله ترجع الامور۔ اب دیکھیں پیش کے ساتھ ہے ترجع الامور، لیکن ہم جب اس کی تشریح کریں گے پھر آپ کے کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سائے میں سے موجود ہو اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام پورا ہو جائے، اور سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ هل ينظرون، حل کے معنی یہاں معنی فیہی کے معنی میں ہے، نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یاتہم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم انہیں اس پکڑ کی طرف آنا کہ جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 33 اور اعراف کے 4 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ اب دوسرا قول ہے جس چیز کو لانا ہے وہ محذوب ہے، یعنی یہ معنی ہوگا کہ خدا تعالیٰ اپنی پکڑ لائے، اور اس پر پچھلی آیت یعنی 209 نمبر، جب آپ دونوں کو ملا کر اس کتاب کو دیکھیں گے پڑھیں گے پھر آپ کے سامنے یہ واضح ہو جائے گی کہ فَإِن زَلَلْتَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ پھر تم کھلی کھلی نشانی آ جانے کے بعد بھی پھسل گئے، تم جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فی ظلالم کے کیا معنی؟ ذل جمع ہے، اور ذلہ کے جمع ہے ظلال، اور ذلت کے معنی وہ چیز کو کہتے جو ڈھانپ لے کسی چیز کو۔ اب گناہوں کو کوئی ڈھانپ لے، گناہوں کو کوئی چھپا دے تو وہی غفور رحیم ہوگا۔ اور پھر من الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، اور بادل کی کڑک چمک اور اس کی جو آواز ہے اس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اسی لیے اس مثال دی گئی، کیونکہ بادل سے بارش کا بھی گمان ہوتا ہے۔ جب اس سے عذاب اترے تو معاملہ زیادہ خوفناک ہوا، کیونکہ جس زمانے میں نوح کے زمانے میں طوفان آیا، بارش کا طوفان آیا تھا، بارش اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی، قہر ہوتا تھا، اس سے سبزیاں وغیرہ سبزہ بنتے تھے۔ تو اب جب طوفان بارش کا آیا تو ان کو یقینی نہیں تھا کہ بارش بھی کبھی ہوگی، لیکن اب چونکہ بارش ہم دیکھتے ہیں تو والملائکۃ، یعنی فرشتے آ جائے جن پر عذاب مقرر ہے کیا گیا، یا اس سے مراد قیامت کے دن۔ وقضى الامر، یعنی اور وہ معاملہ طے کر دیا جائے گا، یعنی ہلاکت کا معاملہ پورا ہو جائے گا، اس سے فراغت حاصل ہو۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہاں ترجع الامور کے معنی پلٹ جانا، لوٹ جانا، واپس ہو جانا، معاد کے معنی میں بھی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے بندے اس امور کے اختیار میں رکھتے ہیں، اور معاملہ کیا ہوا؟ حشر کا ہے کہ دن کا، لوٹائے جائیں گے۔ بعض ترجع الامور کو فتحہ سے پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف میں جہاں کہیں بھی ترجع الامور آیا ہے اس کے معنی شامی حمزہ اور علی جو ہیں کے نزدیک فتح کے معنی میں عموم میں پڑھا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، سب اس بات کے منتظر ہیں، کس کے آنے کا؟ جناب مسیح کے آنے کا منتظر ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کے منتظر ہیں کہ اب مسیح آئیں گے، اب آئیں گے، چونکہ زمانے میں ظلم و زیادتی بہت بڑھ جائے گی، حقوق العباد کو پامال کر دیا جائے گا۔ حقوق اللہ کے لوگ بہت چرچا کریں گے، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو پامال کر دیا جائے گا، یہ ظلم ہے، اس سے خدا روک رہا ہے۔ اور جب بھی مسیح آئیں گے، یہ وہ ترجع الامور کے بارے میں ہے کہ وہ جب آئیں گے فیصلہ کریں گے، عدالت کریں گے۔ آئیے اب جب ان کتب اسی زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ سکے، اس لیے اس آسمانی اشرف الکتاب المقدس کو مختلف اول اشرف یعنی لغات کے ذریعے آیا ہے 40 رسول، مگر قرآن شریف چونکہ دوسری زبان ہے، دوسرے لوگ مخاطب دوم ہیں، چونکہ یہ عرب تھے اس لیے عربی قواعد کے زبان عربی زبان میں نازل ہوا۔ علاوہ ازیں جو عربی زبان میں چونکہ عبرانی سے نکلی ہے، یہی وجہ ہے کہ عبرانی ہی کی اپنی فصاحت و بلاغت اور ادائے معانی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین زبان میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اس قرآن کو جو عربی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جبریل کے ذریعہ غار حرا میں مکہ میں پہلی وحی، اور 23 سال کے بعد مدینہ میں آخری وحی نازل ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جس مہینے میں نازل ہے وہ مہینہ رمضان کا تھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو، کیا اسلامی مہینوں کے نام قرآن شریف میں ہیں؟ ترتیب وار مل سکتے ہیں؟ بہت سارے بچے جب سوال کرتے ہیں ہمیں تو نہیں ملا، اگر آپ کو مل جائے تو آپ بتا دیجیے گا، اور تاکہ ثواب دائرہ آپ کو حاصل ہو۔ عزیزان محترم، اب ہم سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو پوتے تھے، پر پوتے کون؟ ابراہیم کے 2 بیٹے ہوئے، پھر ان کا بیٹا، اور یہ یعقوب السلام کا بیٹا
11واں بیٹا یوسف اسلام جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اس مبارک قرآن شریف میں اور کتاب مقدس میں کتنی بار آیا ہے؟ یہ ہم چونکہ پہلی نشست میں پیش کر چکے، سوال دوبارہ ہے، صرف مختصر جواب کہ کتاب مقدس میں یہ اور قرآن شریف میں دو مختلف کتابیں ہیں، دو عقائد کے، لیکن کتاب ایک ہی جس سے لی گئی ہے۔ کتاب میں قرآن شریف میں یہ 27 مقام پر ہے۔ سورہ انعام چھٹا سورہ ہے، 86 نمبر آیت ہے، اور سورہ یوسف میں 25 مقام پر ہے۔ سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے 40واں سورہ ہے، اس کی 34 نمبر آیت ہے۔ تو اس طرح، اور کتاب مقدس میں تو بہت طویل ہے، چونکہ کل اس میں 52 جو ہے وہ یوسف کے نام سے 81 مقام پر آیت ہے، پیدائش سے لے کر کے آخر تک ہم جائیں گے، یعنی تکوین سے لے کر۔ تو یہ مختصر چونکہ پچھلے نشست میں پیش کر چکے تھے، تو 81 مقام پر یوسف السلام کا نام ہے۔ اور یوسف نام کی ایک اور ہستی گزری ہے جس کو جو جناب مریم سلام اللہ علیہ کے منگیتر تھے، ان کا بھی ذکر 5 مقام پر آیا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن جناب یعقوب اسلام کے جو سب سے چہیتے اور وہ فرزند ارجمند جو ان کی چہیتی بیوی سے ہوئے تھے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کل 81 مقام پر ہے۔ اور اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف السلام کا قصہ جو عذر قرآن اور کتاب مقدس۔ سوال یہ کہ عذر قرآن شریف اور کتاب مقدس حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا اور ان کا انتقال کب اور کیسے ہوا؟ اچھا سوال۔ عزیزان من، قرآن شریف میں یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور آپ غور کریں کہ خیر اگر قرآن شریف میں نہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس کتاب مقدس تو ہے، ہم اس کے ذریعے آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ وہ آسمانی اشرف الکتاب المقدس کی پہلی کتاب کا پہلا سورہ تکوین، جس کے پیدائش کہتے ہیں انگلش میں جینیسس، اس کے 35ویں رکوع کی 15 تا 20 آیت، ہم 5 آیت آپ خدمت پیش کر رہے ہیں، میں مرقوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان بیت ال سے جنوب کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی مقامی افراد کچھ فاصلے پر تھا۔ جناب راخیل کو درد ذیل لگا اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب شدید درد میں مبتلا ہوئی تو دائی نے کہا ڈر مت، اب کے بھی تیرا بیٹا ہوگا۔ اور یوں ہوا کہ مرتے مرتے اس بچے کا نام بینونی رکھا، یعنی میرے غم کے فرزند، جناب راخیل نے۔ بچے جنتے ہوئے جب بچے کے ولادت کے بعد انتقال کر گئیں، حضرت یعقوب نے اپنی چہیتی بیوی کو افرات یعنی بیت لحم کے راستے میں دفن کر دیا، اور ان کی قبر قبر کے پاس ایک ستون کھڑا کر دیا۔ اور یہی وہ سمجھے یعقوب السلام کی سنت ہے کہ قبر کے نشاندہی کے لیے سرانے کوئی نہ کوئی ستون کھڑی کر دیتے ہیں، ستون کھڑا کرتے ہیں، کوئی پتھر رکھ دیتے ہیں، کوئی نشانی رکھ دیتے ہیں کہ ہاں یہ سرانہ اور یہ فلاں کی قبر ہے۔ اور جناب راخیل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ لیکن ایک بات جو قابل غور ہے، یعنی یعقوب السلام نے اپنے آبائی قبرستان جو حبرون کے غار میں ہے، جہاں حضرت ابراہیم السلام اور حضرت سارہ اور ربقہ سلام اللہ علیہ کے قبور ہیں، ان سے منسلک نہیں کی، جبکہ راخیل کو کیوں دفن کیا؟ یہ بعض مفسرین کہتے ہیں چونکہ وہ اپنے والد کے یہاں سے خاندان سے بت لے کر آئی تھیں، تو ممکن ہے اس وجہ سے ہو۔ یعقوب السلام نے اپنے 12ویں فرزند جو راخیل سے پیدا ہوئے تھے بن ماں کے ہو گئے، جیسے ماں کا انتقال ہوگا، اس فرزند کا نام بنیامین رکھا۔ اس کے معنی ہے میرے دائیں ہاتھ کا فرزند۔ اور یہ دونوں نام جناب حضور المسیح سلام علیہ کے دکھوں کے بعد جلال کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے اعزان کرام، یوسف السلام کی زندگی حضرت مسیح سلام علیہ کی پیشن گوئی ہے، تھوڑی دیر کے سمجھ لیں، ان کے زندگی میں ہونے والے واقعات اور جناب مسیح کی زندگی میں ہونے والے واقعات، یہ اس کی پیشن گوئی ہے۔ عزیزان من، اب ہم تیسرے سوال کی جانب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے۔ عذر قرآن شریف اور کتاب مقدس حضرت یوسف السلام کہاں رہتے تھے، اور ان کی عمر عزیز کیا تھی، اور ان کا پیشہ کیا تھا، اور ان کے کتنے بھائی تھے؟ یہ یعقوب السلام کی زندگی میں ہم ان کے بچوں کا تذکرہ کر چکے ہیں، اس لیے اس سوال کو پہلے ہم قرآن شریف سے دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کیا ہے۔ قرآن شریف اور پھر سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن شریف کی آیات نے مجھے تو کسی بھی سورہ میں 114 صورتیں ہیں، 7 منازل ہیں، 30 پارہ ہے، اور 6623 آیت ہیں، 27 آیت۔ پہلے یہ 6666 تھیں، 80 میں جب میں نے تحقیق کی تو اس وقت 6257 تھی، اب یہ 6237 آیت ہو گئی۔ کیوں اور کیسے اس کا مجھے علم نہیں،
آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور نہ ہی قصص الانبیاء میں حضرت یوسف السلام کی عمر یا پیشہ کے بارے میں کوئی تعلیف کی گئی ہے۔ ہاں ایک ہے، کیونکہ تعلیف میں قصص الانبیاء حافظ ابن کثیر نے کچھ بھی نہیں لکھا، اور نہ ہی مترجم مفتی ابو صالح محمد فیض احمد اویسی مدظ العالی نے کچھ لکھا ہے۔ لیکن قصص الانبیاء، یہ وہ کتاب قصص الانبیاء علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب، یہ صفحہ 291 اور 92 میں طبری کے حوالے کے 170 کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب جو آپ کی خدمت میں مزید اس روایت کو ہم آگے سے پیش کر رہے ہیں، اور یہ روایت نہ قرآن شریف میں ہے اور نہ ہی کتاب مقدس میں، اور یہ ہے وہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام کا ازاربند یعنی کمربند تھا، جو وراثتاً ان کے پاس رہا۔ جب حضرت یعقوب اسلام وہاں تشریف لے گئے تو وہ حضرت یوسف اسلام کے پاس آئیں اور کمربند آپ کے کپڑے کے نیچے باندھ دیا۔ اور صفحہ 292 میں پھر لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت یعقوب اسلام کمربند گم ہو گیا، ابھی باندھا پھر کہہ رہے گم ہو گیا، تلاش کرو اسے کس نے چرایا ہے۔ وہ کمربند حضرت یوسف کے پاس تھا۔ پھوپھی نے کہا کہ اب یوسف میرے پاس ہی رہیں گے، اب جو میں چاہوں وہ کروں گی۔ وہ حضرت یعقوب کے پاس آئیں اور یہ واقعہ گوش گزار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوسف تمہارے حوالے، مگر اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا اور آپ کے والد ماجد کا سایہ وہ زیر سایہ آ گئے۔ کون؟ یوسف اسلام۔ ایسا نہ محترم، جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ نہ قرآن شریف میں واقعہ ہے اور نہ ہی کتاب مقدس میں، تو یہ آیا کہاں سے؟ سب سے پہلے محترم تالیف قصص الانبیاء جناب علامہ ذوالفقار ساقی صاحب سے دست بستہ عرض کر دیں کہ حضور والا ابو جعفر محمد ابن جریر بن یزید الطبری عاملی عہد عباسی کے مشہور مفسر اور مورخ گزرے ہیں، اور آپ تبرستان جو ایران کا علاقہ ہے مازندران، وہاں 224 ہجری یعنی 839 عیسوی میں پیدا ہوئے اور فقہ کے اعتبار سے شافعی مسلک کے تھے۔ 16 فروری 923 میں بغداد میں آپ کا انتقال ہوا۔ 14 یا 15 کتب کے آپ مصنف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ بات جس کا تعلق نہ قرآن شریف میں ہے اور نہ ہی آسمانی اشرف الکتب جو 66 کتب کا مجموعہ ہے اس میں مرقوم ہے، بزرگ طبری صاحب نے کہاں سے لکھا مجھے نہیں معلوم۔ اب آپ اس قصے کے اصل جانب آئیے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی کوئی بہن ہی نہیں تھی۔ میں ایک دو لری اوپر سے آ رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 برس کے ہوئے تو 85 برس تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، تب ان کی زوجہ یعنی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، ان کی جو کنیز تھیں حضرت ہاجرہ، جس کا ذکر ہم ابراہیم اسلام کی زندگی میں کر چکے، ان سے ایک بیٹا ہو تو اس کا نام اسماعیل، بیٹی کوئی نہیں ہوئی، ہاجرہ سے بھی کوئی بیٹی نہیں ہوئی، اور 90 سال کی عمر میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے وہ وعدے کا فرزند خدا عطا کرتا ہے جن سے ان کی نسل چلی، جس کو قربانی کے لیے خدا نے کہا تھا، تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 100 برس ہو چکی تھی، دونوں میں کوئی لڑکی نہیں ہوئی، نہ سارہ سے لڑکی ہوئی اور نہ ہی ہاجرہ سے۔ اور پھر اسحاق علیہ السلام 40 سال سے قبل ان کے والدہ سارہ کا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت 60 سال، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو پھر ان کی شادی ہوتی ہے ربقہ سے۔ یہ تمام ہم پیش کر چکے صرف ریفرنس کے طور پر۔ اور جب 60 سال کی عمر 20 سال کے بعد خدا انہیں جڑواں بیٹا عطا کرتا ہے ربقہ کو، ایک کا نام یسوع اور دوسرا یعقوب، بڑا یسوع چھوٹا یعقوب، اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر یہ یعقوب علیہ السلام کی بہن یا یوسف کے پھوپھی کہاں سے آپ نے پیدا کر دیا؟ یہ سوال تاریخ میں ضرور کہیں نہ کہیں ہے کہ یہ پھوپھی کہاں سے پیدا ہو گئی جبکہ اولاد کوئی نہیں ہو اس کی۔ آئیے اب ہم اس حقیقت کو جاننے کے لیے کتاب مقدس کا پہلا سورہ پیدائش یا تکوین، اس کے 37 باب سے 6 آیات کی تلاوت کریں گے 1 تا 6۔ عزیزان گرامی، اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے تو آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں ضرور لکھ بھیجیے، مکمل پتہ بھیجیے، ہم فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کتاب مقدس پیش کر دیں گے۔ تو آئیے پیدائش 37ویں باب کی 1 تا 6 آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کچھ یوں مرقوم ہے کہ حضرت یعقوب ملک کنعان میں اپنے والد ہی کی طرح مسافرانہ طرز زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب کے نسل کا یہ حال ہے کہ یہ سب اپنے نانا
لابن کے یہاں سے آئے ہوئے تقریباً 14-15 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ حضرت یوسف کی عمر 17 برس ہو چکی تھی۔ یہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کی والدہ راخل کا انتقال کینعان آتے ہوئے راستے میں ہو چکا تھا، جس کا ہم نے ذکر کیا ابھی کچھ، تو یہ اپنے والدہ کی بیویوں یعنی کہ بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر والد تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے بیٹوں میں سب زیادہ پیار کرتے تھے، گو کہ وہ ان کے بڑھاپے کا بیٹا تھا۔ اور حضرت یعقوب نے یوسف علیہ السلام کو ایک بو قلم قبا بھی بنوا دی تھی، بہت قیمتی قبا تھا یہ۔ جب ان کے بھائیوں نے زیادہ پیار دیکھا کہ باپ کا پیار اس کی یوسف تب زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب بھائی یوسف سے بغض کرنے لگے۔ اب آئی سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں کے کتنے خواب کا ذکر کیا تھا انہوں نے، کیونکہ قرآن شریف میں دوسرا خواب کا ذکر ہے جبکہ 2 خواب ہیں۔ یوں تو یوسف علیہ السلام نے جو بھی خواب دیکھا تھا پہلے اس کو قرآن شریف سے پیش کرتے، پھر ہم کتاب مقدس کے سورہ یوسف کا یہ میں نے جو 5 آیت پیش کی، اس میں یہ ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبل لمن الغافلین، ہم تمہارے پاس بہت اچھا قصہ بیان کرتے اس واسطے کہ ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے، غافلین میں سے تھے۔ کس کو؟ پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یوسف السلام کے قصے کے بارے میں۔ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ پیش کرتے، اس وجہ سے ہم نے آپ کو کی جانب قرآن جو ہے وحی کیا، بھیجا، نازل کیا۔ قصہ مصدر ہے اور اس کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، مطلب دلچسپ واقعہ محض کہانی یا طبع ذات افسانے کا نہیں کہا جاتا، بلکہ ماضی میں گزر جانے والے واقعے کو بیان کرنے کو قصہ کہا جاتا ہے۔ اور گویا ماضی کے واقعہ یا حقیقی بیان جو اس واقعے میں حسد و عناد کا انجام، تائید الہی کے کرشمہ سازیاں ہیں، نفس امارہ کی سوزش اور سرکشیوں کا نتیجہ، اور دیگر انسانی عوارض کے حوادث کے نہایت دلچسپ بیان ہے اور عبرت ناک پہلو ہے، بہت عبرت انگیز پہلو کے ساتھ۔ اس لیے قرآن اس قصے کو احسن القصص کہتا ہے سے تعبیر کیا۔ اور قرآن شریف میں ان الفاظ بھی واضح ہے کہ نبی کو غیب کا علم، یعنی کہ جو غیب کا علم بتائے اس کو نبی کہا جاتا تھا، اور کیونکہ یوسف علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے، خواب بتاتے تھے، یہ غیب کا علم تھا، تو ان کو غیب بینی بھی کہا جاتا تھا، اہم جزیات کے نشر کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ خواب کیا تھا؟ 4 آیت میں، اس قال یوسف علیہ ابی ابت انی رأیت احد کوکب العشر والشمس والقمر ساجدین، کہ جس وقت یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے باپ، میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا تو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قصص الانبیاء کے ذوالفقار ثاقب صاحب نے بحوالہ روح البیان اور جلد ہے 11 اور 12 اور صفحہ نمبر 180 کے مطابق انہوں نے بعنوان یوسف کا خواب صفحہ 202 میں 3 چیپٹر میں رقم تراز ہے کہ ایک شب یوسف اپنے والد کے پہلو میں آرام کر رہے تھے، جیسا ہم نے آپ سے کہا، اور اس وقت ان کی عمر 10 یا 12 سال یا 13 یا 17 سال، اب 3-4 لکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر، یہ تو ہر رات نبی کے لیلۃ القدر ہوتی ہے عزیزان محترم۔ اور پھر جمعۃ المبارک کی شب تھی، آپ نے ایک حسین خواب دیکھا، اپنے والد سے کہا کہ میں بلند پہاڑ پر کھڑا ہوں اور مجھے بیدار ہوئے تو والد ماجد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ پیشن گوئی تھی، اور وقت آیا کہ 40-50 سال کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور باپ نے اور ماں نے سجدہ کیا۔ اس گفتگو کو ہم رب دینے کے لیے آئندہ نشست میں پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔ لیکن عزیزان محترم، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو پھر آپ کی خدمت عرض کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں اپنا پورا پتہ بھیجیے تاکہ ہم آپ کو کتاب مقدس اظہار کر سکیں، اور اس کے لیے پروگرام کے آخر میں اسکرین پر واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر، ای میل جو بھی آپ کے لیے اویلیبل ہو آپ ہمیں لکھ بھیجیے۔ تو آئندہ نشست میں یوسف السلام کے متعلق مزید سوالات اور آپ ہمیں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ ناصر۔